उसने बातों बातों में उन्हें किसी नाजुक सियासी मसले पर छेड़ा और चुपके से अपना छोटा सा टेप रिकॉर्डर चला दिया। जब याहिया खान ने ये अल्फाज सुने तो वो आग बगोला हो गया। पाकिस्तान में दूसरे मुल्क गिर मार्शल्ला की पहली सालगिरह थी। शेख मुजीबुर रहमान एक इंतखाबी जलसे से खिताब करने सूबे के अंदरूनी इलाके में जा रहे थे। उनकी खड़खड़ाती कार की पिछली सीट पर उनके साथ एक बंगाली सहाफ़ी बैठा था जो शेख साहब की इंतखाबी मुहिम की खबरें अपने अखबार को भेजता था। उसने बातों बातों में उन्हें किसी नाजुक सियासी मसले पर छेड़ा और चुपके से अपना छोटा सा टेप रिकॉर्डर चला दिया। बाद में वो ये टेप सुनाकर दोस्तों की तवाज़ो किया करता था। उसने ये टेप मुझे भी सुनाया। मुजीब की जानी पहचानी और गरजदार आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अयूब खान ने मुझे मकबूलियत की ऐसी मेराज पर पहुंचा दिया है कि अब कोई शख्स मेरी मर्जी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, कोई शख्स मुझे ना नहीं कह सकता, हत्ता कि याहिया खान भी मेरे मुतालबात को रद्द नहीं कर सकता। मुजीब के मुतालबात और अज़ाइम क्या थे, इसकी निशानदही एक और टेप से होती है जो याहिया खान के महकमा सुराग रसानी ने चोरी छुपे तैयार किया था। इसमें मुजीब की आवाज़ बंद थी। मौजू था LFO। ये कानूनी ढांचा अमलन एक दस्तूरी खाका था जिसमें कौमी सलामती की ज़मानत दी गई थी। इसकी वो शिकें जो 6 नकात की राह में हाइल होती थीं मुजीब को सख्त नापसंद थीं। इस दस्तूरी खाके के मुतल्लिक मुजीब ने अनजाने में अपने करीबी हलकों में हस्ब ज़ैल राय का इजहार किया था। मेरा मकसद बांग्लादेश का क़याम है। इंतखाबात ख़त्म होते ही LFO को पुरज़े पुरज़े कर दूँगा। कौन है जो इंतखाबात के बाद मेरे सामने टिक सके। जब याहिया खान ने ये अल्फाज सुने तो वो आग बगोला हो गया। उसका फौरी रद्द अमल ये था कि अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मैं उसको सीधा कर दूंगा। मुजीब और याहिया के ये ख्यालात बाद की बातें हैं। इनका सही पस मंज़र समझने के लिए ज़रूरी है कि बात जनवरी 1970 से शुरू की जाए, जब मैं पहली बार 2 साल के लिए ढाका गया। मैं जब रावलपिंडी से ढाका रवाना हुआ तो रख्ते सफ़र बड़ा मुख्तसर था, मगर मेरे जहन में ख्यालात का वज़न बहुत भारी था। ये ख्यालात मुल्की सालमियत से मुतल्लिक थे, मगर उस वक्त मुझे इस सिलसिले में हिंदुस्तान की इम्कानी जारहियत की बजाय अंदरूनी सियासत के मद्दोजज़र का ज़्यादा एहसास था, क्योंकि मगरबी पाकिस्तान में जहाँ मैंने 20-25 साल गुजारे थे, ये तासुर आम था कि मुजीब के 6 नकात अलहदगी की दरपर्दा स्कीम का दूसरा नाम है। और बाज़ हलकों में यह बात भी अक्सर सुनने में आई थी कि 1968 की अगरतला साजिश भी इस स्कीम को बरूए कार लाने के लिए अमली इकदाम था। इन बातों में कहाँ तक सदाकत थी और कहाँ तक तासुब, इसका मुझे इल्म न था। मैंने सोचा कि बंगाली भाइयों से बराह रास्त मिलूँगा तो सूरत हाल खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी। उन दिनों मशरक़ी पाकिस्तान में 36,000 के लगभग फ़ौजी तैनात थे। मैं सरकारी फ़राइज़ के सिलसिले में इन्हीं में शामिल होने जा रहा था, मगर 1800 किलोमीटर में फैले हुए वसी हिंदुस्तानी इलाके के ऊपर परवाज़ करते हुए बार बार ये ख्याल आ रहा था कि अगर हिंदुस्तान ने हम पर हमला कर दिया तो क्या यह 25,000 फ़ौजी मौसर तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा कर सकेंगे। मैं एक सच्चे पाकिस्तानी की तरह इन ख्यालात से आंखें बचाने के लिए माजी की उन बोसीदा दलीलों में पनाह ढूंढने लगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद ढाका ही में तो रखी गई थी। करारदाद पाकिस्तान जो 1940 में लाहौर में मंजूर हुई, एक बंगाली लीडर ही ने तो पेश की थी, फिर डर काहे का है। इन्हीं ख्यालात के झुरमुट में तेज गाँव ढाका एयरपोर्ट पर उतरा। ज़मीन पर सब्ज़े के कालीन बिछे थे और आसमान पर नकरी बादल मुस्करा रहे थे। बदलियाँ तो बहुत थीं, मगर बिखरी बिखरी। इनकी ओट इतनी घनी और गहरी न थी कि हंसते हुए सूरज का चेहरा मुकम्मल तौर पर आंखों से ओझल हो जाता। फ़िज़ा मोतदिल सी और माहौल सुकून आमेज़ सा। मेरे साथ इस जहाज़ से बाज़ फ़ौजी अफसर जो मार्शल ड्यूटी से मुतल्लिक थे, वो किसी ओहरी हवा में थे। दुर्राते हुए VIP लाउंज में गए और गहरे और दबीज़ सोफ़ों में सताने लगे। बाहर बंगाली कुली हाँपते काँपते उनका सामान गवर्नमेंट हाउस की नकली प्लेटों वाली गाड़ियों में लादने लगे। आनन फानन वो बाहर निकले और गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गए। मैं दूसरे बरामदे में खड़ा किसी मुनासिब सवारी का इंतज़ार करने लगा। रास्ते में जहाज़ की खराबी की वजह से मैंने फ़्लाइट बदल ली थी, मगर इसकी इतला ढाका ना पहुंचा सका था। थोड़ी देर बाद एक फ़ौजी जीप मेरे करीब आकर रुकी। हवालदार ने मुझे स्मार्ट सा सैल्यूट किया और पास से गुजरते हुए एक बंगाली लड़के को भबकदार लहजे में हुक्म दिया, साहब का टैची केस जीप में रखो। सहमे हुए लड़के को यह भबक नागवार तो गुजरी, मगर अपने आका पर एक एहतजाजी निगाह डालते हुए हुक्म बजा लाया। उसने घूर कर मेरी तरफ भी देखा। उसके स्याह चेहरे के चौखटे में सफ़ेद सफ़ेद आंखें वहशत का एहसास लिए हुए थीं।
میں نے اپنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور چند سکے اس غریب لڑکے کو دینا چاہے، مگر حوالدار نے پرزور لہجے میں کہا، سر ان حرام زادوں کی عادت نہ بگاڑیے۔ میں نے مشورہ مان لیا اور بنگالی لڑکا ایک بار پھر نفرت بھری نگاہیں مجھ پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ایئرپورٹ کی بلند و بالا عمارت پر پرچم ستارہ ہلال پوری آب و تاب سے لہرا رہا تھا۔ میں چھاؤنی روانہ ہو گیا۔ جو دوست مجھے ایئرپورٹ پر لینے نہ پہنچ سکے تھے شام کو آفیسرز میس میں آئے، بڑے اتفاق سے ملے، اپنی غیر حاضری کی معافی مانگنے لگے۔ رسمی گفتگو کے بعد مشرقی پاکستان کی صورتحال زیر بحث آئی تو انہوں نے اس غیر مناسب موقع پر جبکہ حالات دگردوں ہو رہے ہیں مشرقی پاکستان میں تقرری پر مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ چند پندوں نصائح سے بھی نوازا۔ نمونے کے چند موتی حاضر ہیں۔ یہاں عملی طور پر ماشاء اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ گھرداری کے لیے ہرگز بھاری بھاری چیزیں نہ خریدنا، کیا معلوم کب اور کن حالات میں یہاں سے بسترا گول کرنا پڑے۔ اپنا روپیہ پیسہ شہر کے کمرشل بینک کے بجائے چھاؤنی کے نیشنل بینک میں رکھوانا، اور ہاں اپنے پیش رو کے فلیٹ ہی میں ٹکے رہنا۔ یہ صندوق نما فلیٹ بڑا محفوظ ہے، اس میں کوئی شر پسند آسانی سے بم نہیں لڑکا سکتا۔ میرے خیال میں یہ سب وہم تھے، ورنہ کسی بنگالی کو کیا پڑی ہے کہ میرے گھر میں بم پھینکے۔ صورتحال خراب سے ہی، مگر اتنی تو نہیں کہ شعلے اچانک بھڑک اٹھیں۔ میں نے دوستوں کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے مغربی پاکستان سے کمک یعنی بیوی بچوں کو بلوانے کے لیے تار بھیج دیا۔ چند روز میں وہ پہنچ گئے تو انہیں اپنے مورچہ نما فلیٹ میں متعین کر دیا۔ بچوں کے آتے ہی اگلے روز بنگالیوں کا ایک ہجوم ہمارے گھر پر ٹوٹ پڑا، مگر وہ شر پسند نہ تھے، محض محنت مزدوری کرنے والی عورتیں تھیں جو آیا کے طور پر ملازمت کرنے کی خواہش مند تھیں۔ بنگالی عورتیں مغربی پاکستانیوں کے گھروں میں ملازمت کو ترجیح دیتی تھیں، جیسے تقسیم ہند سے پہلے ہندوستانی خانسامے اور بیرے کسی انگریز کے ہاں نوکری کو بہتر سمجھتے تھے۔ دوسرے تیسرے دن معلوم ہوا کہ میری بیوی نے 2 نوکرانیاں ملازم رکھ لی ہیں۔ بظاہر یہ سراسر فضول خرچی تھی، مگر جب بیوی سے جواب طلبی کی تو وہ کہنے لگی، فکر نہ کیجیے، ان دونوں کی تنخواہ ہمارے راولپنڈی والے واحد ملازم کی تنخواہ سے کم ہوگی۔ میں نے فکر کرنا چھوڑ دیا۔ گھر آباد کرنے کے لیے برتنوں کی ضرورت پڑی تو میں ڈھاکہ سے 14 کلومیٹر دور ٹونگی میں پاکستان سیرامک انڈسٹریز گیا۔ راستے میں افلاس اور ناداری کے ایسے دردناک مناظر دیکھنے میں آئے کہ ملازمت کے لیے ماری ماری پھرتی آیاؤں کی بے چینی سمجھ میں آ گئی۔ راستے میں جو عورتیں نظر آئیں ان کے پاس ستر پوشی کے لیے چند چیتھڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ جو مرد دکھائی دیے وہ عموماً کوہتاک آمد اور فاقہ زدہ تھے۔ ان کی سیاہ جلد میں منڈھی ہوئی پسلیاں چلتی گاڑی سے بھی گنی جا سکتی تھیں۔ بچوں کی حالت بڑوں سے بھی بدتر تھی۔ ان کی ہڈیاں کمزور اور جسم نحیف تھے۔ کمزور ٹانگوں کے اوپر ابری ہوئی توندیں باہر کو امڑ رہی تھیں۔ بعض بچوں کی کمر کے گرد گندا سا دھاگا بندھا تھا جس سے ایک گھنٹی لٹک رہی تھی۔ یہ ان کا واحد کھلونا تھا۔ راستے میں جہاں جہاں رکا بھک منگوں کے گول مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے محسوس کیا کہ بنگال کا عام غریب آدمی مغربی پاکستان کے انتہائی غریب آدمی سے بھی غریب تر ہے۔ مجھے مشرقی پاکستان کی معاشی بدحالی کے بارے میں سنی ہوئی باتوں میں وزن نظر آنے لگا۔ میں اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگا۔ مجھے خیال ہونے لگا کہ چند روز پہلے میرے دوست شاید ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، کیونکہ اگر یہ بھوکے ننگے لوگ انبوہ در انبوہ مشتعل ہو جائیں تو واقعی بازار لوٹ سکتے ہیں، چھاؤنی پر حلہ بول سکتے ہیں اور میرے گھر میں بم پھینک سکتے ہیں۔ فیکٹری کے دروازے پر ایک لمبا تڑنگا آدمی ملا۔ وہ کوٹ پتلون پہنے تھا اور وضع قطع سے پنجابی لگتا تھا۔ اس نے بھی میرے خد و خال سے میرے علاقائی تعلق کا اندازہ لگا لیا۔ وہ مسٹر نیازی تھا جو فیکٹری میں سیکورٹی اسسٹنٹ کا کام کرتا تھا۔ بڑے تپاک اور مہربانہ انداز میں باتیں کرنے لگا۔ جب میں نے وہاں آنے کا مقصد بتایا تو کہنے لگے، میری مانیے تو برتنوں کو آرڈر خود نہ دیجیے۔ یہاں کے بنگالی مزدور مغربی پاکستان کے افسروں سے قد رکھتے ہیں، ان کے آرڈر کے برتن بھی جان بوجھ کر خراب کر دیتے ہیں۔ آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ ڈھاکہ واپس پہنچ کر میں نے دن بھر کے تجربات ایک پرانے پنجابی دوست سے بیان کیے۔ خاص طور پر غربت کے دردناک مناظر کا ذکر بڑے پر اثر انداز میں کیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ الٹا بنگالیوں کو ان کی کاہلی اور نااہلی کے لیے کوسنے لگا۔ اس نے نفرت آمیز انداز میں کہا، یہ صرف ایک کام میں طاق ہیں اور وہ ہے خاندانی منصوبہ بندی کے اصولوں کی بے دریغ خلاف ورزی۔ آپ ان کی غربت کا اتنا اثر نہ لیں۔ میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کسی دن شہر ڈھاکہ لے چلوں گا۔
کیپٹن چودھری واقعی اپنی پہلی فرصت میں مجھے گاڑی میں اور بٹھا کر شہر لے گیا۔ پہلے ہم شہر کے شاندار علاقوں میں گھومتے رہے، جن میں اسٹیٹ بینک، گورنمنٹ ہاؤس، ہائی کورٹ، انجینئر انسٹیٹیوٹ، ریلوے اسٹیشن، یونیورسٹی کیمپس، بیت المکرم، اسٹیڈیم، نیو مارکیٹ اور ایسی ہی باروب عمارتیں شامل تھیں۔ ان عمارتوں کا چکر لگانے کے بعد کیپٹن صاحب نے اہانت آمیز لہجے میں کہا، پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ 1947 کے بعد بنا، اور وہ بھی سالانہ سیلابوں، سمندری طوفانوں اور قیامت خیز سائیکلونوں کے باوجود۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی شخص زر مبادلہ کے آمد و خرچ کے اعداد و شمار جمع کرے اور مجیب کی طرف سے عائد کردہ اقتصادی استحصال کے الزامات کی کلئی کھول دے۔ میں کیپٹن چودھری کی باتیں سن کر سوچنے لگا کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہے اور حقائق مجیب کے خلاف ہیں تو پھر ڈر کس بات کا؟ اس کے علاوہ مجیب کا توڑ مولانا عبدالمجید بھاشانی بھی تو ہیں، جو ایک با اثر اور متوازی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں، اور ہاں، دائیں بازو کی کئی جماعتیں بھی تو مجیب کے خلاف ہیں، جو اکثر و بیشتر ملک کے دونوں بازوؤں کے درمیان اسلامی رشتے پر زور دیتی رہتی ہیں۔ بھلا ان حالات میں مجیب کس طرح منمانی کر سکتا ہے؟ اگر اس کا سب سے بڑا ہتھیار رائے عامہ ہے تو اس کا اندازہ تو انتخابات کے بعد ہی ہوگا۔ دیکھیے انتخابات میں کیا ہوتا ہے۔ انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیوں پر سے 1 جنوری 1970 سے پابندی اٹھا لی گئی۔ سال نو کا خیر مقدم بائیں بازو کے طلبہ کی جماعت نے آدھی رات کو مشل بردار جلوس نکال کر کیا، جس میں انہوں نے سرخ انقلاب کے نعرے لگائے۔ ان کی حریف جماعت ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹس لیگ نے، جس کا الحاق عوامی لیگ سے تھا، اگلے روز ایک جلسہ عام میں یہ اعلان کیا کہ ہماری نجات کا راز 6 نکات میں ہے، صرف نکات میں۔ دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے طالب علموں نے اپنا کوئی زور نہ دکھایا۔ سیاسی جماعتوں میں عوامی لیگ، جماعت اسلامی اور نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ بہت سرگرم تھیں۔ عوامی لیگ نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز 11 جنوری کو پلٹن میدان میں ایک عظیم الشان جلسے سے کیا۔ یہ جلسہ تنظیم اور تعداد کے لحاظ سے بہت کامیاب رہا۔ اخباری اصطلاح میں وہاں لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ تعداد کے علاوہ گفتار و افکار کے لحاظ سے بھی یہ اجتماع یادگار تھا۔ اس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ بنگالیوں نے 1956 کے دستور میں برابری کے اصول کو تسلیم کر کے سخت غلطی کی تھی۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر بنگلہ دیش پر یہ اصول دوبارہ ٹھونسنے کی کوشش کی گئی تو اس کی مزاحمت کی جائے گی اور عوام کے حقوق کے لیے تحریک چلائی جائے گی۔ بعد میں بنگال کے ممتاز سیاستدان مرحوم تفضل حسین عرف مانک میاں کے سپوت بیرسٹر معین الحسین نے مجھ سے کہا کہ میرے والد کی زندگی میں 1956 کے آئین کو بنگالیوں کے لیے قابل قبول بنانا ممکن تھا، مگر اب گاڑی چھوٹ چکی ہے۔ میں نے اس دعوے کی تصدیق بعض بزرگ سیاستدانوں سے چاہی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا، جی ہاں، حسین شہید سہروردی کی موت کے بعد اگر کسی کا اثر و رسوخ مجیب پر تھا تو وہ مانک میاں ہی تھے۔ ایک ہفتے بعد جماعت اسلامی نے اس پلٹن میدان میں اپنا جلسہ منعقد کیا، جہاں عوامی لیگ نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ جماعت اسلامی نے بھی اپنے اجتماع کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کی، مگر یہ جلسہ ہلڑ بازی کا شکار ہو گیا۔ نوبت مار کٹائی تک پہنچی، جس میں 2 آدمی ہلاک اور 50 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سے 25 کی حالت تشویشناک تھی۔ امیر جماعت اسلامی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، جو جلسے سے خطاب کرنے خاص طور پر لاہور سے ڈھاکہ پہنچے تھے، تقریر کیے بغیر جلسہ گاہ سے واپس آ گئے۔ اس خون ریز جھڑپ میں جماعت اسلامی ایک مظلوم اور ستم رسیدہ جماعت بن کر نکلی۔ جماعت نے خون خرابے کی ذمہ داری عوامی لیگ پر ڈالی، کیونکہ جلسہ گاہ کے ایک حصے سے جوائے بنگلہ، بنگلہ دیش زندہ باد کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ عوامی لیگ یہ کہہ کر اس الزام کی بھرپور تردید کرتی تھی کہ تشدد اس کے مفاد میں نہیں، کیونکہ اس سے انتخابات التوا کا شکار ہو سکتے تھے۔ فریقین میں یہ بحث اپنی جگہ بجا، مگر سوال یہ ہے کہ اس گڑبڑ کو روکنے کے لیے انتظامیہ نے کیا کیا؟ خون ریز جھڑپوں کے دوران پولیس کہاں تھی؟ اس نے بروقت اور مؤثر مداخلت کر کے امن و امان بحال کیوں نہ کیا؟ میں نے یہ سوال ماشاء اللہ انتظامیہ کے ایک اعلیٰ افسر کے سامنے اٹھائے تو اس نے کہا، حکومت نے جماعت اسلامی کو ضروری تحفظ کی پیشکش کی تھی، مگر جماعت نے اسے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہمارے پاس انتظام ہے۔ اس سے انتظامیہ یہ سمجھی کہ غالباً جماعت اسلامی یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ اگر عوامی لیگ اپنے بلبوتے پر اتنا شاندار جلسہ کر سکتی ہے تو ہم بھی کسی سے کم نہیں، کیونکہ حکومت کی پناہ تو ہمیشہ کمزور جماعتیں ہی ڈھونڈتی ہیں۔ میں نے جب یہ بات جماعت کے ایک ہمدرد سے کی تو اس نے جواب دیا، نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔
جماعت نے کوئی پیشکش نہیں ٹھکرائی۔ در حقیقت حکومت اپنی غیر جانبداری قائم رکھنے کے لیے سر بام بیٹھی تماشا دیکھتی رہی۔ جنوری 1970 کا تیسرا اہم سیاسی واقعہ سنتوش میں کسانوں کی ریلی تھی، جس کا اہتمام مولانا بھاشانی کی نیشنل عوامی پارٹی نے کیا تھا۔ اس میں شرکت کے دعوت نامے ان تمام پارٹیوں کو دیے گئے جو سوشلزم میں اعتقاد رکھتی تھیں۔ حکومت نے اس ریلی کو کامیاب بنانے کے لیے خصوصی گاڑیاں چلائیں اور جلسہ گاہ تک بجلی پہنچانے کے انتظامات کیے، کیونکہ گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھنے والے بعض سیاسی پنڈتوں کا خیال تھا کہ مجیب الرحمان کا اثر زائل کرنے کے لیے نیب بھاشانی کو کامیاب اور فعال بنانا ضروری ہے۔ اس کے باوجود ریلی ناکام ہو گئی۔ ناکامی کی وجہ کسی حریف جماعت کی دخل اندازی کی بجائے اس کا اپنا اندرونی انتشار تھا۔ کئی دنوں کے شور شرابے کے بعد اگر اس تقریب سے کچھ برآمد ہوا تو چند نعرے تھے: خون اور آگ، آگ آگ آگ، پرچی یا گولی، گولی گولی گولی۔ نیب بھاشانی کا انتہا پسند گروپ، جس کی قیادت پارٹی کے سیکرٹری جنرل مسٹر طلحہ کے ہاتھوں میں تھی، سرے سے انتخابات میں یقین ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انتخابات سے حکومت تو بدل سکتی ہے، مگر سماجی و اقتصادی تبدیلی نہیں آ سکتی، جس کا واحد ذریعہ سرخ انقلاب ہے۔ ایک شام ایک اخبار کے دفتر میں میری ملاقات مسٹر طلحہ سے ہو گئی۔ وہ نیب بھاشانی سے تازہ الگ ہوئے تھے۔ اپنی علیحدگی پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا، میں نے پہلے عوامی لیگ کو اس لیے چھوڑا تھا کہ اس میں کوئی انقلابی شعلہ باقی نہیں رہا تھا، چنانچہ میں نے انقلابی نصب العین حاصل کرنے کے لیے نیشنل عوامی پارٹی کی بنیاد رکھی، مگر اب یہ پارٹی بھی اپنے نصب العین سے بھٹک گئی ہے۔ اب اس میں بھی عوامی لیگ کی طرح کوئی چنگاری باقی نہیں رہی۔ میں اپنا آئندہ کا لاہ عمل انتخابات کے بعد وضع کروں گا۔ ان تین سیاسی پارٹیوں کے علاوہ چند اور سیاسی جماعت اور گروہ بھی تھے، جن میں کرشک سرامک پارٹی، پاکستان نیشنل لیگ، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی، جمعیت علماء پاکستان اور مسلم لیگ، تین گروہ شامل ہیں۔ یہ سب سیاسی اکھاڑے میں اترے، مگر افتادہ و خیزاں ان میں سے کسی نے کوئی ایسا کارنامہ انجام نہ دیا جس سے سیاسی ہلچل مچ سکتی۔ البتہ ان نسبتاً چھوٹی جماعتوں میں پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر جناب محمد نور الامین کا ذکر ضروری ہے، کیونکہ انتہا پسندی کے اس جذباتی ماحول میں انہوں نے اعتدال، رواداری اور انصاف کی آواز بلند کی۔ یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ تاریک آندھی میں چراغ جلانا بے شک نتائج کے لحاظ سے بے سود ہو، مگر جذبے اور نیت کے اعتبار سے قابل ستائش۔ مسٹر نور الامین کی یہ آواز بے اثر ثابت ہوئی، کیونکہ ماحول بدل چکا تھا، قدریں روندی جا رہی تھیں، قومی سالمیت کا منافی نعرہ بازی روز بروز کا معمول بن چکا تھا۔ اس آندھی کو روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حکومت کی گدی پر بیٹھنے والے اس آندھی سے بے خبر تھے یا دیدہ دانستہ اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں اقتصادیات کے وڈیروں اور بنگال کے دانشوروں کی طرف متوجہ ہوا، کیونکہ میرے خیال میں یہ دو طبقے کسی ملک کی سیاسی تقدیر بدلنے میں خاموش مگر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تجارتی حلقوں میں مسٹر رحمان، مسٹر احمد، مسٹر بھوئیاں اور چند دوسرے حضرات سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کا زور بیان اس بات پر ٹوٹتا تھا کہ جناب، مغربی پاکستان میں جتنی ترقی ہوئی ہے، مشرقی پاکستان کے پیسے سے ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں وہ عوامی لیگ کے زیر سرپرستی چھپنے والے لٹریچر کا اکثر حوالہ دیتے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مجموعی آمدنی کا 60% حصہ مشرقی پاکستان سے حاصل ہوتا ہے، مگر اس پر قومی آمدنی کا صرف 20% خرچ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مغربی پاکستان قومی آمدنی کا صرف 40% کماتا ہے، مگر کل آمدنی کا 75% کھا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے علاوہ یہ حضرات بعض عملی دشواریوں کا بھی اکثر ذکر کرتے اور روزمرہ زندگی سے ایسی مثالیں دیتے کہ سارا تجارتی نظام مضحکہ خیز نظر آتا۔ مثلاً وہ کہتے کہ ایک جہاز مشرق وسطیٰ سے ربڑ وغیرہ لے کر چٹاگانگ روانہ ہوتا ہے، پہلے سیدھا کراچی جاتا ہے، پھر کراچی سے چٹاگانگ آتا ہے، جس سے کرایہ بھی بڑھتا ہے اور وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ اس طرح فوج کے استعمال میں آنے والی چھل جالیاں، کیموفلاج نیٹس عموماً پٹسن سے بنتی ہیں۔ پٹسن کی فیکٹریاں یہاں ہیں، مگر پہلے یہ تیار شدہ مال رنگائی کے بہانے مغربی پاکستان بھیجا جاتا ہے اور پھر واپس منگوا کر یہاں کے یونٹوں کو دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک مشرقی پاکستان کے لیے مناسب نہیں سمجھی جاتی جب تک اس پر مغربی پاکستان کی قبولیت کی مہر ثبت نہ ہو جائے، خواہ یہ تجارتی مال ہو یا سیاست دان ہو یا انتظامیہ کے افسر۔ ذہنی اور فکری محاذ پر بھی کیفیت تشویشناک تھی۔ چند ذاتی تجربے پیش کرتا ہوں۔
پڑھے لکھے لوگوں میں جس شخص سے سب سے پہلے رابطہ قائم ہوا وہ پاکستان کونسل برائے قومی یکجہتی کی ڈھاکہ شاخ کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے۔ وہ میری خواہش پر مجھے سینٹر کی لائبریری دکھانے لگے۔ چلتے چلتے آرٹ سیکشن کے سامنے رک گئے، شیلف سے ایک اعلیٰ طباعت والی خوبصورت کتاب نکالی اور بنگالی لہجے اور نفرت سے کہنے لگے، ذرا ملاحظہ ہو، راولپنڈی میں ہمارا ہیڈ آفس ہمیں کیا بھیج رہا ہے؟ یہ قومی دولت کا سراسر ضیاع نہیں تو کیا ہے؟ کیا آپ نے کسی بنگالی شاعر کے بارے میں بھی اس پائے کو کتاب شائع کی ہے؟ ان کی برہمی کا باعث مرقع چھپائی تھا، جس میں یکتائے روزگار شاعر اسد اللہ خان غالب کے منتخب اشعار کی مصور ترجمانی کی گئی تھی۔ لائبریری کے اس چکر میں وہ ایک جگہ اور رکے اور شیلف کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، یہ سارا شیلف تمہارے قائد اعظم سے متعلق کتابوں سے بھرا پڑا ہے۔ زور تمہارے پر تھا، جس کی چبھن مجھے محسوس ہوئی اور میں ٹیس کو دل میں سمیٹ کر واپس چلا آیا۔ چند روز بعد مجھے فلم سینسر بورڈ ڈھاکہ کی میٹنگ میں ایک اور یادگار تجربہ ہوا۔ یہ میٹنگ بلانے کا مقصد چربا فلموں کی روک تھا، جن کا اکثر مواد فلموں اور ناولوں کی شکل میں کلکتہ سے آتا۔ اس اجلاس میں ڈھاکہ کی فلمی صنعت کے تمام نمائندے یعنی پروڈیوسر، ڈائریکٹر، فنکار اور قلمکار موجود تھے۔ صدر مجلس نے ابتدائی کلمات میں قومی وقار اور اخلاقی اقدار کے نام پر سرقہ اور چربا کی لعنت ختم کرنے پر زور دیا اور تمام حاضرین سے تعاون کی اپیل کی۔ اس پر فلم انڈسٹری کے با اثر ڈائریکٹر، جو خود اچھے قلمکار بھی تھے، اپنے ساتھیوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، پاکستان کی فلمی صنعت کے بارے میں ایک اعلیٰ سطحی مذاکرہ پہلے بھی یہاں منعقد ہوا تھا، جس میں یہاں کی فلمی صنعت کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ حکومت اس کی نشو و نما کے روایتی سرچشموں میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں ماشاء اللہ انتظامیہ کو مشورہ دوں گا کہ وہ حکومت کے اس فیصلے پر قائم رہے اور اس کی طرف ہمارا دروازہ کھلا رکھے۔ سوچئے تو صحیح، آخر ہم اپنے ثقافتی کعبے سے کیسے پیٹھ موڑ سکتے ہیں؟ جلسے کے بنگالی صدر نے، جس کی اپنی وفاداری مشکوک تھی، میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور بنگالی دانشور کی نکتہ آفرینی پر اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اجلاس برخاست کر دیا۔ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے بنگالی بھائیوں سے رابطہ قائم کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان ایک وسیع ذہنی خلیج حائل ہو چکی ہے۔ سوال یہ تھا کہ آیا یہ خلیج پاٹی جا سکے گی یا اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا؟ میرا ذہن 36,000 فوجیوں کی طرف گیا، جن کو مشرقی پاکستان میں قومی سالمیت کی حتمی گارنٹی سمجھا جاتا تھا۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ ان فوجیوں کی ذہنی کیفیت کیا تھی۔